बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में जो कुछ आज हुआ उस पर पूरी कौम अफसरदा है, इसलिए कि बेगुनाहों को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, ये हम सब के लिए सोचने का मकाम भी है। कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए, हुकूमतों के लिए और तमाम शहरियों के लिए कि किस तरह दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर सर उठा रही है। और अगर दहशत गर्दी की लहर का भी मुकाबला करना है तो तमाम सियासी जमातों को और तमाम इदारों को अफ़वाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना होगा। इसके साथ साथ एक जो मईशत का बहरान है उसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये वो मसाइल हैं जिससे सियासी हुकूमतें निमटने का ऐलान तो करती हैं, लेकिन हमने देखा कि 76 बरसों में आज भी हम इस बात को चैलेंज के तौर पर कबूल कर रहे हैं कि मईशत को हमने कैसे बेहतर बनाना है, टेररिज्म का हमने कैसे मुकाबला करना है, इदारों को हमने कैसे बेहतर करना है, आम आदमी के मसाइल कैसे हल करने हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासी जमातों के अंदर भी कुछ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं जिससे बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सियासी जमातों के अंदर भी एक ऐसे जो है निज़ाम की ज़रूरत है कि सियासी जमातों के अंदर भी एहतसाब का निज़ाम भी हो और एहतसाब के साथ साथ उन कारकुनों को आगे आने का मौका मिले जो पार्टी के लिए या मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर KPK की बात की जाए, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी बार हुकूमत में है और ये शायद तारीख़ का एक रिकॉर्ड होगा कि किसी सूबे के अंदर अवाम ने तीसरी बार एक जमात को इक़्तिदार सौंपा है। इस लिहाज से KPK हुकूमत की जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं, चैलेंज भी बहुत बड़ा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ तनकीद अगर देखी जाए तो KPK की हुकूमत के ऊपर मुखालफिन तो करते ही हैं, लेकिन PTI की सफ़ों से भी तनकीद होना शुरू हो जाती है। आज हम बात करेंगे उसी वाक़यात के हवाले से जो पिछले 2-3 रोज़ से आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि मुस्तहकीन के लिए ईदी तकसीम करने के मौके पे या उनकी वेलफेयर के लिए जो चेक तकसीम किए गए, उस पर भी जहाँ मुखालफिन ने आवाज़ उठाई वहाँ PTI के अंदर से भी सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तनकीद करता हुआ नज़र आता है। और तनकीद की जद में थी वहाँ की जो एडवाइज़र हैं CM की, KPK की मिसाल यूसुफजई साहबा, जो कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन वेलफेयर के हवाले से, सोशल वेलफेयर के हवाले से जिनकी इस वक्त ज़िम्मेदारी है, और साथ ही साथ वो तर्जमान भी हैं साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बेगम साहिबा की। बहुत बहुत शुक्रिया मिसाल यूसुफजई साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। हुआ क्या दर हकीकत अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की कुछ जो ट्वीट्स भी मेरे सामने पड़े हैं, जहाँ एक तरफ एप्रिसिएशन है आपके कामों की, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके सपोर्टर्स, सोशल मीडिया वर्कर्स भी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। वाक़या क्या हुआ जिसकी वजह से आप भी तनकीद की जद में हैं? शुक्रिया, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे मौका मिल रहा है ताकि मैं ये चीज़ क्लेरिफाई कर सकूं। हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि मैं स्पेशल चिल्ड्रन से मिलने गई थी। तो चूंकि स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स गई थी तो मैंने कुछ 5-6 जगहों के विजिट्स किए हैं, सरप्राइज विजिट्स थे। तो मैं अपने साथ ईदी लेकर गई थी। वो ईदी मैं अपने जेब से लेकर गई थी और मैंने तकरीबन 1650 बच्चों को ईदी दी और उसमें 1650 बच्चों को मैंने अपनी जेब से ईदी दी। किसी को 50, किसी को 100 रुपए, जितने हमें स्टेट बैंक से नए नए नोट मिले तो उसी तनासब से मैंने ईदी दी। तो उसमें शायद तकरीबन कोई 2-3 सेकंड की क्लिप वायरल हुई। अब जहाँ पे मैं ईदी दे रही थी तो ना तो वो मेरे कैमरामैन थे, वो तो लोकल लोग थे, वो वीडियो बना रहे थे। तो मैं किसी को रोक तो नहीं सकती कि आज ही आप वीडियो मत बनाएं, लेकिन चूंकि वो क्लिप वायरल हुई और वो क्लिप चली तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हुई। फिर उसके बाद उसी को आगे ले जाते हुए जी एक दूसरी चीज़ वायरल हुई कि हमने मुस्तहकीन को शायद रोनुमाई की, हमने तशहीर की और हमने 10,000 की चेक दिए, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसा था जी कि हमने चूंकि जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो उसके बाद डायरेक्टली रमज़ान आ गया। हमने 8.5 अरब रुपए का पैकेज 8.5 लाख घरानों को दिया, जो हमने एहसास प्रोग्राम के तहत दिया। फिर उसके बाद हमने ईद पैकेज के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए और हमने वो खानदानों के लिए 1,17,000 खानदानों को, और उसके लिए फिर हमने ये तरीकाकार मुख्तस किया था कि जो कंसर्न ज़िली इंतज़ामिया है और उसके साथ सोशल वेलफेयर का ऑफिसर और उस इलाके का अवाम से कोई फोकल पर्सन हमने मुकर्रर किया ताकि तमाम मुस्तहिक, जिसमें हमारी प्रायोरिटी थी बेवा, यतीम और माजूर, उनके घरों तक पैकेज पहुंच सके, वो किसी लाइन में ना खड़े हो, कोई रोनुमाई ना हो, कोई तशहीर ना हो। तो ये जो वीडियो थी ये उन फोकल पर्सन्स की थी,
لیکن یہ ایسے پیش ہوا کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی مستحقین کو کر کے رٹمائی کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. میں سمجھتی ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, ہمیں بھی چیزیں صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم جیسے آپ نے بتایا صوبے میں ہماری تیسری مرتبہ حکومت آئی ہے. ایسا صوبہ جس نے کبھی دوسری مرتبہ بھی کسی کو حکومت نہیں دی, انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے. تو ہم پہ بہت پریشر ہے ڈیلیور کرنے کا, پرفارمنس شو کرنے کا. تو اگر ہم دکھائیں گے نہیں تو عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہ اگر دیکھیں تشہیر اور اویئرنیس میں فرق ہوتا ہے. لیکن مشاہد صاحب جو تصویر آپ کی لگائی گئی اس پہ بعض آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کے پارٹی کے جو قائد ہیں, جو بانی چیئرمین ہیں, ان کی تصویر ہونی چاہیے تھی. کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ اچھا, اس کے بارے میں چونکہ میں نے پراپ کیا, مجھے بھی سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا. جب میں نے پراپ کیا تو کنسرن ایک آفیسر اس میں تھا جس نے کر دیا ہے, اور جاتی ہے ہمارے سامنے تنقید میں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم پہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایک غلط چیز ہوئی تھی, ایک غلطی تھی, ہم نے صحیح کی اور پھر جو کنسرن تھا ان کو بھی ہم نے اکاؤنٹیبل کیا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں, ہم ہر ٹائم احتساب کے لیے تیار ہیں. تو جنہوں نے بھی ہمارا احتساب کرنا ہے کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ کہاں کہاں کتنا لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں کافی چیزیں بہت کلیئر کرتی ہوں. لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جو عزت اور وقار کے طریقے سے ہم یہ چیزیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو. تو اسی طریقے سے چیزیں ہم آگے چلائیں گے تاکہ کسی کی سیلف ریسپیکٹ بھی خراب نہ ہو اور عوام کو بھی پہنچے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کتنا کام کر رہے ہیں. مشاہد صاحب اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اپوزیشن تنقید کرتی ہے, مخالفین تنقید کرتے ہیں, لیکن اس بار جو تنقید ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کے اوپر زیادہ کی گئی ہے. کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی دھڑا, کوئی گروپ ایسا ہے جسے مشال یوسف زئی قبول نہیں ہے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں ہو رہی ہے اس ٹائم. ایک تو جب یہ جہاں پہ غلطیاں تھیں تو وہ غلطیاں ہم نے ایڈمٹ بھی کی اور وہ غلطیاں ہم نے صحیح بھی کی. اور جہاں پہ غلطیاں نہیں اور پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو وہ بھی میں نے کلیریفائی کیا کہ جی ریئل پکچر یہ ہے. اور اگر ریئل پکچر سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی تنقید کرے گا تو پھر وہ آپ والی بات پھر صحیح ہوگی. لیکن اس ٹائم جو یہ سچویشن ایسی نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ کسی کی بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کو صحیح کریں گے. لیکن ہم پہ چونکہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی بھی اسپوکس پرسن ہوں تو اس حوالے سے چونکہ مجھ پہ کافی پریشر تھا, شاید میں تنگ ہو جاؤں اور سے سارا فیس کیا اور پھر میں 5-6 گھنٹے کے انتظار کے بعد اندر جاتی تھی. اکثر تو ایسا بھی ہوا کہ بالکل عدالتی پروسیڈنگز ختم ہوتی تھی اور مجھے الاؤ کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جس کو میں سوچتی ہوں کہ شاید اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بشرا بی بی کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ آپ کے ٹویٹ سامنے آئے جس پہ باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ بھی سامنے آیا. لوگ کہتے ہیں ایگزیجریٹ کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا گیا؟ ملک صاحب, اگر ہم نے ایگزیجریٹ کیا ہوتا تو انہوں نے ابھی تک میڈیکل ٹیسٹ کیوں نہیں کیے؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ میڈیکل ٹیسٹ کرتے اور ہمیں دکھاتے, لیکن انہوں نے وہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کیے. تو اس کا بڑا کلیئر کٹ تھا کہ وہ چور کی داڑھی میں تھینکے والی بات ہے. ہم نے عدالت سے باقاعدہ الاؤ کیا کہ منڈے کو بشرا بی بی صاحبہ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے جن کی ایک سیمپل خانم لیبارٹری میں بھی چیک کیا جائیں گے اور پھر کراس جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی منڈے کو نہیں ہوا, ٹیوزڈے کو بھی نہیں ہوا, پھر 3 دن عید کی چھٹیاں تھی. وہ جی سپرڈنٹ صاحب تو اس ٹائم میرے خیال سے ریاست سے بھی اوپر ہو گئے ہیں, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. پھر انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی. چلے لائر سے چھوڑ ہی دے, ان کی جو ان کے بیٹے ہیں جی نہیں مل سکتے آپ. جو ایک قیدی کا حق ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہر جو انصاف کا ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں عدت کیس 2 مرتبہ ڈیلے ہوا, صرف جو پروزیکیوٹر ہے وہ انسان جو عدت کے جب ٹرائل تو نان سٹاپ کڑا تھا 2 دن ٹلا دیا جائے, اور اب جب فیصلے کو اڑانے کا وقت آ گیا ہے تو یہ تو عام انسان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرف چل رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو بشرا بی بی کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے جی. انہیں 2 مرتبہ, ایک مرتبہ شہد کا ایپیسوڈ ہوا, ایک مرتبہ شب بارات کا ایپیسوڈ ہوا, ایک مرتبہ ہارپک کا ایپیسوڈ ہوا,
اور یہ بار بار ایسی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ یہ صاحبہ خان کی طاقت کڑی ہوئی اور خان صاحب اور بشرا بی بی پاکستان آئے ہوئے ہیں. مشال صاحب، اگر لیٹسٹ پوزیشن کا اگر آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں، اس وقت بشرا عمران صاحبہ کی ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جب لاسٹ میری ملاقات ہوئی تو بشرا بی بی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے کان جو ہے دونوں بند ہیں، ان کو ناک میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، ان کے فور ہیڈ میں شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں جب وہ کھانا کھا لیتی ہے تو اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور ان کو جلن ہوتی ہے. تو یہ ساری لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ بشرا بی بی کا بلڈ ٹیسٹ کرائے، بشرا بی بی کی انڈوسکوپی کرائے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا. مشال صاحبہ، چلتے چلتے آخری چیز میں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں، چونکہ ٹائم بڑا کم ہے. 20 مارچ کو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ سازشی ہیں، کچھ لوگ غدار ہیں. آپ کی نشاندہی کس طرف تھی؟ دیکھیں جی، جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا یہی ہے کہ وہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارا اتحاد کسی طریقے سے انہوں نے لیگلی گراؤنڈ بنا کے سمجھا تھا کہ ہم کسی اور پارٹی کے ساتھ جائیں گے، لیکن جہاں پہ ہمارا نظریہ نہیں ملتا، ہماری جو سیاست ہے وہ عوامی سیاست ہے، ہماری اقتدار کے لیے سیاست نہیں. اگر ہماری اقتدار کے لیے سیاست ہوتی تو خان صاحب جو پیپلز پارٹی اس ٹائم ہمارے پاؤں میں پڑ رہی تھی تو ہم ان کی آفر قبول کر لیتے اور خان صاحب اپنی حکومت بنا لیتے. لیکن چونکہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہی کہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ عوامی سیاست ہے. جو میری نشاندہی تھی وہ ہمارے جو ایکس سی ایم ہے محمود خان صاحب، جن کا خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک غدار ہے، اور ان پہ خان صاحب کا بہت بڑا احسان تھا کہ خان صاحب نے ان کو سی ایم بنایا، لیکن وقت آنے پہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرا دیا. تو کے پی میں جب ہمارے جو ایکس لوگ تھے جو پی ٹی آئی پی کچھ کے پاس چلے گئے تھے اور اپنا وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، تو میری نشاندہی ان کی طرف تھی. مشال صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کے صوبے کے اندر جو ہے خاص طور پہ خواتین کے ویلفیئر کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، بجٹ جو ہے وہ کافی ہے جو خواتین کی ویلفیئر کے لیے، یا جو عام آدمی کی مشکلات یا عام آدمی کی غربت میں کمی کے لیے جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اقدامات طے کیے تھے پی ٹی آئی نے، یا پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں جس کا ذکر کیا تھا؟ دیکھیں جی، بالکل ہم چاہتے ہیں، لیکن اس ٹائم دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وفاق سے جو صوبے کا حق ہے وہ نہیں مل رہا. دوسرا، جو وفاق کے ساتھ امینڈمنٹ میں بات ہوئی تھی تو 25 امینڈمنٹ میں جب فاٹا مرج ہوا تھا تو اس ٹائم بھی وہ جو ان کا ریشو بنتا ہے فاٹا کا وہ بھی وفاق نہیں دے رہا. کہتے ہیں کہ جی صوبہ قرض دار ہے 900 پلس، تو وفاق بھی صوبے کا اتنا ہی قرض دار ہے. اگر وفاق ہمیں فنڈز دے تو ہم صوبے میں بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم پرسنل کیپیسٹی میں صوبہ اپنا کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب نے کوئی شوکاز کا ذکر کیا تھا، شوکاز نوٹس آپ کو جاری کیا گیا، آپ نے رپلائی کیا اس کا؟ جی مجھے نہ کوئی شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، نہ ہی سی ایم صاحب نے کیا تھا. وہ ایک ٹویٹر پہ خود بخود چل رہا تھا، بس چلنے دیجیے. تو یہ پراپوگنڈا کرنے والے کون ہیں جو اس وقت اتنا پراپوگنڈا کرتے ہیں؟ یہی تو بات ہے نا جی کہ کچھ ہوتی ہے تنقید، جو میں نے بات کی نا کہ تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح. کچھ چیزیں ہوتی ہے پروپیگنڈا. تو جن لوگوں کو پروپیگنڈے کا شوق ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شاید ان کے پاس بڑا فارغ ٹائم ہے. ہم نے تو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، تو ہماری تمام تر توانائی ہے صرف اسی پہ. بہت بہت شکریہ. مشال یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی. سیاسی جماعتیں دعوے دار تو بہت ہیں کہ ان کے ہاں جمہوریت ہے، جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اپنے اندر آمریت کو سموئے ہوئے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن اور تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے میاں سلمان شعیب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے اندر سے جو گلے شکوے ہیں، جو آوازیں ہیں، آخر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہو یا عہدے دینے کی بات ہو، پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافات کی خبریں، اس میں صداقت کتنی ہے؟